बुध जुलाई 24 ZBC पाकिस्तान से मैं हूँ निदा असलम। वफाकी काबीना का अहम इजलास, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अमरीकी तशवीश, इंसानी हुकूक का तकद्दुस यकीनी बनाया जाए, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। लेकिन सेरबीन के बड़े मौजू की तरफ जाने से पहले आलमी खबरें जावेद चौधरी की ज़बानी। पाकिस्तानी फौज के शुबाए अबलाग आमा IASPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शिद्दत पसंदों और डिजिटल दहशत गर्दों के दरमियान मवाजना करते हुए कहा है कि दोनों का हदफ फौज है। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल दहशत गर्द फौज की क़यादत, फौज और आवाम के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए फेक न्यूज़ की बुनियाद पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, is nothing but digital terrorism। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज़ के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। पाकिस्तान में मोबाइल कंपनियों के इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लाखों सार्फिन मोबाइल डाटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स तक रसाई या इनके इस्तेमाल में दुश्वारी की शिकायत कर रहे हैं। इस दुश्वारी का आगाज़ मुहर्रम की तातीलात के दौरान हुआ। पाकिस्तान में अमूमन सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल के तनाजुर में आशुराए मुहर्रम के मौके पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल किया जाना एक रिवायत रही है। ताहम इस मर्तबा ऐसी किसी बंदिश के बारे में कोई इतला सामने नहीं आई। लेकिन इसके साथ ही सार्फिन को सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में दुश्वारी एक ऐसे वक्त में भी दरपेश है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर यह बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमत इंटरनेट पर मवाद को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगा रही है। ओलंपिक्स 2024 की इफ्तिताई तकरीब दरियाए सीन के साथ 6 किलोमीटर तवील रास्ते पर मुनक्कद की जाएगी। ये सफ़र आस्टर पुल से शुरू होकर एफल टावर के ज़ेरे साया बागात, फुवारों और महल्लात के दरमियान ख़त्म होगा। ओलंपिक परेड में तकरीबन 100 कश्तियाँ शामिल होंगी, जिन पर 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स के अलावा अहम आलमी शख्सियात सवार होंगी और ये कश्तियाँ पेरिस के मशहूर मुकामात के करीब से गुजरेंगी। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान नियाजी का ये एतराफ़ सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज करने की खुद हिदायत दी थी। इस एतराफ़ के क्या मुज़मिरात होंगे? क्या इस एतराफ़ ने मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरी तौर पर हमवार कर दी है? सियासी तज्ज़ियाकार बोला, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इमरान खान ने पॉलिटिकली जो ये कन्फेशन किया है ये गलत किया है, क्योंकि उनका वो जो बयानिया था वो बिक रहा था और बहुत सारे लोग इस वजह से उनके साथ थे कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने प्लानिंग नहीं की। अब इमरान खान ने ये कह दिया कि मैंने प्लानिंग की है। बहुत सारे लोग जो है अब सवालात भी उठा रहे हैं, वो ये पूछते हैं, कई लोगों ने तो मुझसे भी पूछा कि भाई ये इमरान खान ने अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो क्या इमरान खान को नहीं पता था कि एहतजाज पुरअमन नहीं रहते? ये इशू जो है ये अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा और आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि शायद इमरान खान इससे यू टर्न ले लें, क्योंकि यू टर्न के तो वैसे वो मास्टर हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स या IPPs के दरमियान मुआहदे हमेशा से ही मुतनाज़ा रहे हैं, जिनके तहत बिजली फराहम न करने की सूरत में भी उन्हें फ़आल रखने के लिए अदायगियाँ की जाती हैं। तो ये कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है और हुकूमत ऐसा करने पर क्यों मजबूर है? ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि इस मसले का आखिर कोई हल भी है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने एक साफ़ी के सवाल पर अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में एक बार फिर कहा है कि हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबरें देखी हैं। जब भी हम अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार होता देखते हैं तो इस पर हमेशा हमें तशवीश होती है। देखिए, तो कुछ देर पहले ही तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारिजा को मैथ्यू मिलर, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान में सियासी खातों पर छापे मारे गए हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं,
جس پر میتھیو ملر نے کہا کہ ترجمان کی حیثیت سے جب کسی بھی ترجمان کی گرفتاری دیکھتا ہوں تو ذاتی طور پر پریشان ہوتا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت مساوی انصاف دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی آزادی جیسے انسانی حقوق کی احترام کی حمایت کرتے ہیں. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے ملک کے آئندہ صدارتی الیکشن میں اپنی پارٹی کی جانب سے امیدوار نامزد ہونے کے لیے ڈیموکریٹک نمائندوں کی اکثریت کی حمایت حاصل کر لی ہے. ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک سروے میں کہا گیا کہ کملا کو نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں 1976 سے زائد ڈیلیگیٹس کی حمایت ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کملا ہیرس نومبر کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گی. ڈیلیگیٹس جو پارٹی کے ہی اراکین ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے انتخابی علاقے کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. یہ کسی بھی صدارتی امیدوار کے لیے اپنی حمایت تبدیل کر سکتے ہیں، تاہم ایسا عام طور پر ہوتا نہیں. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen. پاکستانی فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس پاکستان میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. سوموار کو DGISPR نے ڈیجیٹل دہشت گرد کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے فزیکل دہشت گرد اور ڈیجیٹل دہشت گرد ایک جیسے ہیں اور ان دونوں کا ہدف بھی ایک ہی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ایک دہشت گرد ہتھیار پکڑ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گرد موبائل، کمپیوٹر، جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے اضطراب پھیلا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بیان ایسے دن سامنے آیا جب اسلام آباد میں پولیس اور FIA کی مشترکہ کارروائی میں تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا کہ PTI ریاست مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. اس پریس میٹنگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں معروف کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کار مزمل سہروردی سے. مزمل سہروردی، DGISPR کی پریس کانفرنس سے پہلے PTI کے رؤوف حسن کو گرفتار کر لیے جانا فوج کی طرف سے کس بات کا سگنل؟ لیکن DGISPR کی پریس بریفنگ کے نا 2-3 نکات ہیں. بھلا وہ کون سے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، مطلب جو دہشت گرد بم بلاسٹ کر رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، فوج پر حملے کر رہے ہیں، جو فزیکل دہشت گردی کر رہے ہیں، ٹھیک. اور دوسرے وہ دہشت گرد ہیں جو سوشل میڈیا پر فوج پر حملے کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک. فوج کے نزدیک ڈیجیٹل ٹیررزم اور فزیکل ٹیررزم برابر ہے اور فوج دونوں کو برابر دہشت گرد سمجھتی ہے. صحیح. فوج نے کہا ہے کہ جو فزیکل دہشت گردی کرتے ہیں انہیں تو ہم مقابلوں میں مار دیتے ہیں، نیوٹرل مطلب جان سے مار دیتے ہیں فائرنگ آپریشنز میں، لیکن جو ہیں ڈیجیٹل ٹیررسٹ ان کو ہم مار نہیں سکتے. صحیح. اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی کافی ناکامی کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں تو یہ فزیکل ٹیررسٹ کے برابر، لیکن ہم ان کو مار نہیں سکتے، ان کے لیے قانون موجود ہے، پھر آزادی اظہار رائے، پھر ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. تو ٹیکنیکلی آج انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس سے نبٹنے کا فوج نے فیصلہ کیا. میرا فوج سے سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ دونوں دہشت گردوں کو برابر سمجھتے ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر سلوک کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس سیڈیشن کے چارجز کا قانون ہے، آپ کے پاس آپریشنز کا قانون ہے. آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ویسے ہی کریں جیسے فزیکل ٹیررسٹوں کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو KP اور بلوچستان کے جو صوبے ہیں
جہاں پر ٹیررزم زیادہ ہے وہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی کارکردگی بہت نالائکی پر مبنی ہے. 1 سال میں کسی بڑے دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی. 1 سال میں صرف 10 دہشت گردی کے مقدمات کا وہاں فیصلہ ہوا ہے. بلوچستان میں بھی یہی حال ہے. ان کا موقف ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جی جو CTD ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ کے تحت بننا کام کرنا تھا, دونوں صوبوں میں نیشنل CTD کی کارکردگی بہت بری ہے. فوج کا موقف ہے کہ ہم ایک علاقہ خالی کراتے ہیں پھر وہ حکومت کو دیتے ہیں, حکومت اس علاقے پر اپنی رٹ قائم نہیں رکھ سکتی. تو ہم کیا کریں کیونکہ آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس بہت ویک ہے. KP میں تو کل 400-500 لوگ ہیں اور اتنا بڑا علاقہ ہے, اور 500 لوگ کیا کاؤنٹر ٹیررزم کریں گے. یہ کس سے گلا کیا گیا ہے؟ ٹیکنیکلی یہ چارج شیٹ تھی KP اور بلوچستان کی حکومتوں میں. KP میں پچھلے 11-12 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے. بلوچستان میں پہلے ایک باپ نے ایک باپ پارٹی بنائی تھی, آج کل وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ, اور بلوچستان کا ہر وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی بندہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. اگر وہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. آپ اس کو خود کو اس سے بری و ذمہ تو قرار نہیں دے سکتے. جب آپ کی چوائس کا بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو آپ اس سے اپنا کام لے سکتے ہیں. ہاں KP کی حد تک ہم یہ بات ماننے کے لیے ضرور تیار ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے, اور وہاں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اگر کسی فوجی جوان کی, فوجی افسر کی, کسی پولیس والے کی جان چلی جائے, شہید ہو جائے, تو یہ KP کی حکومت اس کا جنازہ نہیں پڑتی. کوئی وزیر اعلیٰ جنازے میں نہیں جاتا. یہ دہشت گردوں کے ڈر سے ان کے شہیدوں کے جنازے نہیں پڑتے. انہوں نے شہیدوں کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا بنانا ہے. مزمل سہر وردی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. فوج کے ترجمان کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس, آپریشن عزم استحکام کا پرعزم ارادہ, ڈیجیٹل دہشت گردوں سے نمٹنے کا اعلان. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اعجاز احمد. DGISPR کی پریس کانفرنس. یہ DGISPR کی رائے ہرگز نہیں تھی. جی آپ کو پتا ہے نا DGISPR کا تعلق سگنل کور سے ہے, تو سگنلنگ ان کو آتی ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اچھا نہیں بولے, تو میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جہاں سگنل دینے تھے وہاں وہ سگنل دے دی ہے. آج بھی انہوں نے سگنل دے دی ہے. میری رائے میں معاملہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں دو بدو ہونا, وہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک ذمہ داری جو ہے, جو میں نے محسوس کیا, وہ ہے جو عمران خان کے ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو پہلے وہ جب بشرا بی بی کے زہر والا معاملہ تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں آرمی چیف کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس قسم کی باتیں کی تھی, وہ اپنی جگہ. لیکن ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں عمران خان سے منسوب کر جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ ایسے ہیں جو شاید آپ کسی بھی شریف آدمی سے اگر کہیں تو وہ بھی آپ کو مارنے وارنے پر تل جائے. مطلب آپ گفتگو کرتے ہیں, آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, لیکن آپ نے جس قسم کی گفتگو آرمی چیف کے دورہ تہران کے حوالے سے کی, جو الزامات ان کے اوپر عائد کیے, تو اس کا جواب دینا ایک تو مقصود تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو بنو واقعہ جو ہے اس میں نے کچھ تھوڑی سی ریسرچ بھی کی. میرے بنو میں 5-6-8 دوست ہیں, ان سے میں نے بات کی. پھر یہاں اسلام آباد میں 2-3 لوگ ہیں جرنلسٹ جو بنو کے تعلق رکھتے ہیں, ان سے بات کی. تو تقریباً وہ جو آج انہوں نے بتایا DGISPR نے, یہی بات انہوں نے بتائی تھی. میں نے دو روز پہلے ویلاگ کیا تو وہ مارکور کے اکاؤنٹ سے رات اس کی تصدیق کی گئی کہ جی وہ سپلائی ڈپو لوٹ لیا گیا تھا, لوگ اندر داخل ہوئے. یہ سب ہوا ہے. یہ آزاد ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا جو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ 3 پارٹیز جو ہیں TTP, PTM اور PTI, ان تینوں کا نیکسس ہے. ایک صاحب نے اس کے, اور وہ ان کا بڑا ویلڈ کویسچن تھا کہ جب بھی کوئی شہر میں مظاہرہ ہونا ہوتا ہے کسی بھی شہر میں, تو جو سب سے پہلے ڈیفنس لائن ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے. ان کا یہ سوال تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اور وہ تاجر ہیں, سنار ہیں, تو ان کا یہ سوال تھا کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ پولیس کہاں تھی. شہر میں ایک پرامن مظاہرے کی کال دی گئی تھی لیکن پولیس غائب تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے مذاکرات کس نے کیے, ووٹ تو لیں آپ,
اور مذاکرات کرنے آ جائے کمشنر، تو کمشنر تو وہ یقین دہانیاں نہیں کرا سکتا. تو وہ سارا معاملہ جو تھا، اچھا اس کا ملبہ پھر جس طرح سے ڈالا گیا، وہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، جے یو آئی کے لوگوں سے بھی بات کی کہ آپ کا رول کیا تھا وہاں. تو انہوں نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جلوس جانا تھا شہر میں کسی اور جانب، ڈی سی آفس کی جانب جانا تھا غالباً، یا جہاں بھی جانا تھا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جلوس کا رخ جان بوجھ کر موڑا گیا اس جانب جہاں سے وہ دیوار ٹوٹی تھی 15 جولائی کے دھماکے میں. تو جے یو آئی نے اس کی مزاحمت کی، پہلی فائرنگ وہاں ہوئی جے یو آئی کی مزاحمت میں. اور لوگوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ جو مظاہرے میں ان میں سے جن سے بات کی ان میں سے کچھ لوگ شامل بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اسلحہ اندر والوں کے پاس تھا، پہلی فائرنگ اندر سے ہوئی. اب یہ سارے معاملات جو ہیں، پھر اس کے بعد جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، کل علی امین گنڈا پور کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا، تو اس کے بعد افواج پاکستان کی جانب سے جواب دینا اس لیے ضروری سمجھا جا رہا تھا کہ نارملی اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہیں اس کو وفاقی حکومت کو ڈیل کرنا چاہیے. بھئی آپ کے ادارے ہیں، عدلیہ ہو یا فوج ہو یا پولیس ہو یا ایف آئی ہو، یہ آپ کے ادارے، اگر ان کے اوپر کوئی الزامات عائد ہو رہے ہیں تو حکومت پاکستان کے پاس ایک وزارت اطلاعات ہے، اس کے وزیر روز پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. لیکن کیا وزیر اس لیے ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی بات کہے اور کچھ ایسے اعلانات کرے جس سے اشتعال پھیل جائے اور وہ چلا جائے گھر میں؟ اجاز احمد، آپ کا بے حد شکریہ. سیربین کی ٹیسٹ نشریات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک کے علاوہ واٹس ایپ چینل پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. سیربین کے آخر میں سنیے اب تک کی اہم ترین خبریں. وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار افراد کے ٹرائل کے لیے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے کورٹس کی منظوری دے دی ہے. ذرائع کے مطابق سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت ہوگا. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جون کے فیصلے کی روشنی میں یہ عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے. فیصلے کے تحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا ہے. دوسری طرف وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ نہیں ہو سکا.